व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंट लाइन कामरान ट्विटर अकाउंट पे अपनी आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। आज का दिन एमक्यूएम के लिए एक और कड़ा दिन है सियासी लिहाज से, क्योंकि मोहम्मद अनवर साहब जो दस्ते रास्त हैं अल्ताफ हुसैन साहब के बहुत क्लोज साथी हैं। मैं खुद उनसे मिला हुआ हूं लंदन सेक्रेटेरिएट के अंदर और बहुत क्लोज समझे जाते हैं। और भी पिछले दिनों जब अल्ताफ हुसैन साहब ने टॉक की अपने लोगों के साथ, तो उन्होंने जिन सीनियर लोगों के मुतालिक कहा कि उनकी बात वो क़यादत कुछ चुनेंगे, तो उनके अंदर फारूक सत्तार साहब के साथ साथ जो है वो मोहम्मद अनवर साहब का नाम भी था। मोहम्मद अनवर साहब को जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मुबैना इल्जाम के अंदर अरेस्ट किया गया, आज गिरफ्तार किया गया है। उम्मीद तो ये क्योंकि आज बेल हो जाएगी, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो इमरान फारूक मर्डर केस से स्टार्ट हुआ था, ये एमक्यूएम के लिए मुश्किलात में बहुत इजाफा करता चला जा रहा है। मोहम्मद अनवर साहब को लेकर अल्ताफ हुसैन साहब इससे पहले पुलिस स्टेशन गए थे और बाद में भी वो जमानत पर है और 14 अप्रैल को उनकी भी जमानत का गालिबन फैसला होना है। लेकिन हमने व्यूअर्स आज से कुछ अरसा पहले बरतानिया के एक सिटिंग जज से इंटरव्यू किया था और उनसे पूछा था, जानने की कोशिश की थी कि मनी लॉन्ड्रिंग बरतानिया के कानून के हवाले से कितना संगीन जुर्म है और अल्ताफ हुसैन साहब के मामले को लेकर खुदा न खास्ता अगर ये बात साबित हो जाती है तो ये इसकी सजा क्या हो सकती है। इस पे कुछ थोड़ा सा आपको सुनवाते हैं कि बरतानिया के सिटिंग जज ने, जिनका नाम है मिस्टर शैले मेहता, उन्होंने क्या कहा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, इमरान फारूक मर्डर केस के मामले में। आज के हवाले से बहुत रेलेवेंट है क्योंकि मोहम्मद अनवर साहब जो है, जो एमक्यूएम के बहुत अहम लीडर हैं लंदन के, वो एक दफा फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए। पहली दफा हुए, लेकिन ये उसी सारे मामले की कड़ी है जो इमरान फारूक मर्डर केस से स्टार्ट हुआ है। सुनते हैं ब्रिटिश जज क्या कहते हैं। इमरान फारूक कत्ल केस के हकायक जो हमारे सामने आए हैं, उसमें स्कॉटलैंड यार्ड ने एमक्यूएम की ऑफिस पे छापा मारा। एमक्यूएम के कायल अल्ताफ हुसैन के घर भी गए, तफ्तीश की गई। अल्ताफ हुसैन साहब ने खुद कहा कि इमरान फारूक कत्ल केस में बरतानवी पुलिस उन्हें मुलव्विस कर रही है। स्कॉटलैंड यार्ड की इन तमाम कार्रवाइयों का आखिर क्या मतलब लिया जाए और क्या आपके नजदीक 3 साल का अरसा सिर्फ तफ्तीश में सर्फ हुआ, ये एक गैर मामूली स्लो प्रोसेस है या ये एक नॉर्मल बात है ब्रिटिश सिस्टम ऑफ जस्टिस के अंदर? जो मुझे हकीकत समझ आई है, जो आपने हकाइक बयान किए अल्ताफ हुसैन के केस में, पुलिस भी यकीनन दिलचस्पी ले रही होगी इस केस में तफ्तीश करने के लिए, और ये इस बात से साबित हो रहा है कि उन्होंने उसके घर की छानबीन की है और बहुत सारा वक्त उससे सवालात और तफ्तीश में गुजारा, क्योंकि पुलिस ये मालूम करना चाहती है कि मौका वारदात के वक्त अल्ताफ हुसैन कहाँ थे, और इससे पुलिस ये भी जानना चाहती है कि आखिर अल्ताफ हुसैन मौका वारदात के इर्द गिर्द मौजूद था या नहीं, उनकी कातिल के साथ क्या बातचीत हुई, और ये उनके फोन या फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बगैर मुमकिन नहीं है। ये चीजें वक्त लेती हैं। स्कॉटलैंड यार्ड अगर इस कार्रवाई पर वक्त लगा रही है और एक ऊंचे दर्जे की कार्रवाई हो रही है तो यकीनन वक्त लगेगा। 3 साल ऐसे गंभीर केस पर तफ्तीश करने के लिए मामूली। मनी लॉन्ड्रिंग केस 2 तरह का होता है, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल केस। सिविल केस में अगर एक शख्स के ब्रीफ केस या गाड़ी में से पैसे मिलते हैं तो उस शख्स के इख्तियार में ये नहीं है कि वो खुद दलील दे, और पुलिस वो पैसे अपने पास जब्त करने के बाद उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। दूसरा मंजर जो कि क्रिमिनल है, इसमें ये देखा जाता है कि आखिर वो पैसे किसके हैं। बैंक रेड या ड्रग केस के हों तो ये क्रिमिनल के अंदर आता है। मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी पार्टियों को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन जजेस बार बार याद दहानी करवाते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ही संगीन जराइम जैसे कि दहशतगर्दी से मुंसलिक है। मनी लॉन्ड्रिंग में सजा 14 साल तक होती है। जी, खालिद मकबूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एमक्यूएम के अहम तरीन लीडर हैं। खालिद मकबूल साहब, आज अनवर साहब की जो जिस तरह अरेस्ट हुए हैं, पहले ये बता दीजिए कि एमक्यूएम इसको किस तरह देखती है? मतलब आपको लगता है कि ज्यादती हुई है या वहां की जो स्कॉटलैंड यार्ड है वो अपना काम सही तरीके से सर अंजाम दे रही है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर? शुक्रिया कामरान। देखिए, वहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से केस तो चल रहा है ना जी, तो ये उसी का हिस्सा है, इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। हम मुकम्मल तौर पर वहां पर उनके साथ ताउन कर रहे हैं और इंशाल्लाह देख लीजिएगा, क्योंकि बरतानिया है, वहां पर दूसरे तरह के प्रेशर्स काम नहीं आते हैं और एमक्यूएम इस हवाले से बड़ी क्लियर है। हो सकता है कि वहां के कानून को समझने में कोई थोड़ी सी हमसे गलती हो सकती हो, लेकिन बड़ा क्लियर है कि इंशाअल्लाह ताला इस केस में एमक्यूएम हकायक जब सामने आ जाएंगे, जब वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे,
تو MQM انشاءاللہ تعالیٰ سے بری ہو جائے گی. تو اسی تفتیش کا یہ حصہ ہے انور بھائی کا بھی. آج ان کو لے جانا، ان سے تحقیقات کرنا، تفصیلات پوچھنا. خالد صاحب، یہ جو معاملہ تھا بیسکلی 4.5 لاکھ پاؤنڈ کا، تو میری آپ سے، آپ کے بیرسٹر صاحب ہیں جو الطاف حسین صاحب کا کیس بھی آپ پرسیو کر رہے ہیں، سینیٹر بھی جو ہیں آپ کے، ان سے بات ہوئی تھی، آن کیمرہ بات ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بیسکلی چندے کی رقم ہے اور اس کے کافی ایفیڈیوٹس وہاں جمع ہو چکے ہیں. تو یہ جو ایفیڈیوٹس ہیں ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ نے رد کیا یا ایکسپٹ کیا ہے کہ جو رقم برآمد ہوئی الطاف صاحب کے گھر سے، اور اس کو آپ نے یہ ثابت کیا، آئی تھنک یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ چندے کی رقم تھی جو MQM کے لیے دیتے ہیں لوگ، وہ ثابت ہوا ہے یا رد ہوا ہے؟ دیکھیے، وہ جو ہم نے جمع کر کے ان کو دیا ہے تو انہوں نے واپس نہیں کیا، انہوں نے اپنے پاس رکھا ہے اور اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور ابھی تک تو انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ یہ ایویڈنس کافی نہیں ہے. اچھا خالد صاحب، آج آپ ہمارے پروگرام میں واحد پولیٹیشین ہمارے ساتھ رہے گا، باقی ہمارے اینالسٹ آبویسلی ان سے بھی بات چیت رہے گی اور آپ سے بھی بات کرتے رہیں گے. مجھے ایک لمحے کے لیے لنڈن سے جانا ہے، جہاں ہمارے تو نہیں لیکن بیرسٹر ہیں فصیح صاحب، اور فصیح شاہ صاحب وہ بھی ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں. تو ایک دو میں نے بنیادی باتیں پوچھنی ہیں. فصیح صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، منی لانڈرنگ جو ہے وہ انگلینڈ کے اندر کتنا بڑا جرم ہے اگر ثابت ہو جائے؟ کامران صاحب السلام علیکم. جی السلام. یہ بڑا سیریس اوفینس ہے. پہلے بھی آپ کے ساتھ اس ٹاپک پہ وقتاً فوقتاً بات ہوئی ہے جی، لیکن کوئی بھی جرم سیریس ہونے سے زیادہ کیا سیریسنیس ہوگی جس اوفینس کی پنشمنٹ ہی 14 ایئرز ہے اور فائن، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں، سینٹنس بھی ہو سکتی ہے 14 سال کی اور فائن بھی ہو سکتا ہے. اچھا، تو اس سے بڑا تو سیریسنیس تو اس کی سزا سے ہی واضح ہے. جب جہاں تک دوسرا کوشچن ہے اس کو ثابت کرنا، جی، پروسیکیوشن کو یہ پروو کرنا ضروری ہے کہ یہ جو پیسے ہیں یہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی کے ذریعے حاصل کیے گئے تھے، جس کا اوریجن آف دا منی جو ہے، جو منی کا جہاں سے اوریجنیٹ ہوئی ہے وہ کسی بھی کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے آئی تھی، جیسے ڈرگ سیل سے پیسے اکٹھے ہوں، پورشن سے ہو، کسی کو بلیک میل کر کے جو پیسے اکٹھے کیے گئے ہوں. تو دیٹ از دا منی وچ واز لانڈرڈ بائی این انڈیویجل، تو دیٹ وڈ فال انٹو کیٹیگری آف منی لانڈرنگ. لیکن اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اس میں پروسیکیوشن کو ہے وہ کرمنل کنڈکٹ پروو کرنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس میں وہ اگرچہ اس کو سرکمسٹانشل ایویڈنس کے ذریعے بھی پروو کیا جا سکتا ہے، لیکن کرمنل کنڈکٹ ہونا ضروری ہے ٹو پروو منی لانڈرنگ. رائٹ. اچھا فصیح صاحب، مجھے ایک سوال آخری آپ سے میرے اور پوچھنا ہے کہ جو MQM کے کرٹیکس ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں بیسکلی، یا جو MQM کے مخالفین بھی ان کے متعلق یہ تاثر آ رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کی کسی طریقے سے نیشنلٹی کو زد پہنچے ان تمام معاملات کو لے کے، کیونکہ آپ وہاں پریکٹس کرتے ہیں لا، آپ وہاں بیرسٹر ہیں. مجھے بتا دیجیے برطانیہ کا لا کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص، خواہ میں ہوں، الطاف حسین صاحب ہیں یا آپ ہیں، اگر آپ نے سیاسی پناہ کی بیس کے اوپر وہاں پہ نیشنلٹی لی ہے تو کیا منی لانڈرنگ کا الزام کافی ہے کسی کو بھی اس کی نیشنلٹی کینسل کرنے کے لیے؟ اس کے لیے کوئی اور سنگین جرم چاہیے، یا نیشنلٹی ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، وہ کینسل نہیں ہو سکتی؟ نیشنلٹی جو ہے ابھی انہوں نے جب سے یہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے نیشنلٹی ریلیٹڈ کافی امپورٹنٹ لیجسلیشن کی، جس میں یہ تھا کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی وچ از اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی اگر وہ ہو تو اس کی بیسس پہ آپ کی نیشنلٹی تو کینسل کی جا سکتی ہے. جیسے ریسنٹ کیس ہے، آپ نے ابو قتادہ کا سنا ہوگا جی، وہ ایک ریلیجس اسکالر تھا، پولیٹیکل اسائلم لیا، وہاں سے جا کے وہ القاعدہ کو سپورٹ کرتا تھا، فنڈنگ ریز کرتا تھا. اس سلسلے میں اس کی نیشنلٹی کینسل کی گئی ہے اور اس کو ڈپورٹ کیا گیا ہے. لیکن منی لانڈرنگ یا دوسرے جو offense ہیں دین ون ہیز ٹو لک ایٹ bit more depth. یعنی اس کی بنیاد پر، منی لانڈرنگ کی بنیاد پر کسی کی نیشنلٹی کینسل نہیں ہو سکتی جس نے نیشنلٹی لی ہو. He would be convicted, he will be fined, he will have to suffer by way of imprisonment. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ منی لانڈرنگ کی جرم کی وجہ سے there has to be some. اچھا انور صاحب جو ہے آج جس طرح اریسٹ ہوئے، آپ کے خیال میں یہ ایک نارمل سی بات ہے اور وہ رہا ہو جائیں گے بیل پہ اور پھر انویسٹیگیشن ہوگی؟ یس آف کورس. اب پرابلم یہ ہے کہ جب کوئی وہاں پہ کام ہوتا ہے تو یہاں ہائپ کریٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ کافی آج کل تو MQM سینٹیمنٹس آر رننگ ویری ہائی. تو یہ پہلے بھی الطاف حسین صاحب جب اریسٹ ہوئے تھے تو لوگوں نے پرزیوم کر لیا تھا کہ وہاں پہ آج اریسٹ ہوئے ہیں، کل ان کو جیل ہو جائے گی اور وہ بس فارغ. تو بھائی یہ جو منی لانڈرنگ یا اس قسم کے سیریس اوفینسز ہیں
इसके को साबित करना बहुत बड़ा बर्डन है प्रोसिक्यूशन पे, और ये इन्वेस्टिगेशन 2 साल 3 साल इस तरह से चलती रहती है, और लोग वक्तन फक्तन जिन पे शक हो कि दे सपोर्टेड और असिस्टेड द एक्चुअल मनी लॉन्ड्रर, क्योंकि पैसे जब रिकवर हुए थे वो इल्ताफ हुसैन साहब के घर से हुए थे। ठीक है, वो तो खुद एक्यूज्ड है, लेकिन अगर वो ये भी देख रहे होंगे कि उनके साथ कौन इन्वॉल्व था, जो उनके बिहाफ पे लॉन्डर कर रहा हो, जो उनके बिहाफ पे टेरर क्रिएट कर रहा हो, तो वो इस किस्म के लोगों से तो ये साबित करना इतना आसान नहीं है अगर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग भी गया एमक्यूएम पर। बहुत शुक्रिया फजील साहब जी, बहुत शुक्रिया। अभी देखिए, बरतानिया से आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फजील साहब। नजीर राजी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद लतीफ साहब मौजूद है, फवाद चौधरी साहब मौजूद है। अगर मैं नाजी साहब से आगाज करूं, नाजी साहब, एमक्यूएम के लिए सियासी लिहाज से आपको लगता है कि ये बुरा वक्त चल रहा है, या आपको लगता है हर पार्टी के दौर में ऐसा आता है और वो निकल जाती है उससे बाहर? आपका तजिया सर। जी नहीं, ये ट्रायल भी नहीं है, इसमें तो अभी सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है जी। इस पे तो मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा या उनकी सियासी सरगर्मियों को असर आएगा। ये तो अगर कोई इल्जाम आता है उसके बाद देखा जा सकता है, अभी तो तहकीक का मरहला है। और सर ये जो 9-0 पर रेड हुई और जो सारे मामला अब चल रहे हैं और जिस 246 का इलेक्शन है, आपके नजदीक कराची में खासतौर इस हल्के में इल्ताफ साहब की पॉपुलैरिटी इंटैक्ट है? जिस तरह के राब्ता कमेटी ने प्राइम मिनिस्टर शिकवा किया है कि हमारा इमेज डैमेज हुआ है इस सारे मामले से, या किया गया है? हाँ जी साहब। देखिए जी, पाकिस्तानी सियासतदानों के बारे में इतनी जल्दी लोग राय नहीं बदलते। यहाँ तो 5-5 साल जेल, 10-10 साल जेल में काट के आ जाते हैं, फिर ज्यादा मकबूल हो जाते हैं, तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता यह है चूंकि वहाँ का जो कानूनी निज़ाम है वो हमसे मुख्तलिफ है और उस पर इतने दाग धब्बे नहीं है जितने हमारे यहाँ के एजेंसीज पे है या कानून नाफिज करने वाले इदारों से है, तो उसका थोड़ा सा फर्क जो पड़े सो पड़े। बाकी अगर वहाँ से ये साफ हो के निकल आए, और निकल ही आएंगे, अगर ये कहते हैं जैसे कि इनके वो गलत फहमी हुई है, ये पैसे इनके चंदे का या पार्टी इनकम है, तो वो तो अगर साबित कर दे तो बात खत्म है। राइट। फवाद चौधरी साहब, आज की डेवलपमेंट, अनवर साहब का अरेस्ट और इसके अलावा जो अब टेंशन चल रही है कराची के अंदर, और जिस तरह 9-0 पे रेड हुई और उसके बाद एमक्यूएम ने भी शिकवा किया प्राइम मिनिस्टर से भी कि जी हमारा इमेज सैबोटेज करने की कोशिश की गई या हुआ है, आपके नजदीक कराची में कोई तब्दीली आ जाएगी इस बात से, या मामला चलेगा? एमकेएम को तो गिला पहले अपने खुद से ही करना चाहिए, अपने लोगों से जिन्होंने एमकेएम का इमेज का बेड़ा गर्क किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो मेरा नहीं ख्याल उनका कोई गिला बनता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा मैं नजीर नाजी साहब से इख्तलाफ करूंगा। इस हद तक तो उनकी बात बिल्कुल सही है कि मोरालिटी की पाकिस्तानी सियासत में कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। कोई महज़्ज़ब मुल्क हो तो वहां तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर किसी के खिलाफ बन जाए तो वो तो खत्म हो गया सियासी तौर के ऊपर, लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जिस तरह नाजी साहब ने बताया वो सही बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है ये बिल्कुल कम सीरियस नहीं है, ये तो बहुत ही संगीन। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी आपको याद होगा मैंने यही कहा था कि मुश्किलात एमकेएम की पाकिस्तान से ज्यादा लंदन में बढ़ेंगी, और एमकेएम वालों को काफी भारी फीसें दे के अभी से वकील कर लेने चाहिए, और मुझे खुशी है कि उन्होंने पहले वकील अपने कर लिए हैं जो आज वफद वगैरह मिले हैं। अब यहां पे देखें ये मामला इस वक्त क्या है। कल ओमन बेनेट जॉन्स जो बीबीसी के बड़े रिपोर्टर हैं पाकिस्तान के ऊपर, एमकेएम के ऊपर बड़ी रिसर्च है, उन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है कि 4 बुनियादी केसेस हैं इस वक्त एमकेएम के खिलाफ। एक टैक्स एवेजन के केसेस है, मनी लॉन्ड्रिंग के केस है, इमरान फारूक मर्डर केस है, और एक जो है वो जो इंसाइटमेंट ऑफ हेट्रेड की स्पीचेज है उनका ऊपर केस है। जो सबसे सीरियस केस है वो इमरान फारूक मर्डर केस है जाहिर है, और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। मनी लॉन्ड्रिंग केस शुरू आपको याद होगा कामरान हुआ था जब पुलिस ने इमरान फारूक मर्डर केस के छापा मारा था, 5 लाख पाउंड बरामद हुए। और वो थोड़ा सा जो पहले लॉयर ये कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि वो बर्डन ऑफ प्रूफ, ये तो जो पकड़ा गया उसने साबित करना है कि पैसा लीगल है या नहीं पैसा, ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो एक्यूज के ऊपर है कि उसने साबित करना है कि पैसा जो है वो लीगल है। एमकेएम को मुझे यूं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी एक बड़ा सियासी झटका लगा है जो बिल्कुल सबके सामने लगा है, और जो मोहम्मद अनवर साहब हैं वो जाहिर एमकेएम के इल्ताफ हुसैन साहब के बाद सबसे ज्यादा अहम रहनुमा जो हैं वो समझे जाते हैं। फाइनेंशियल मामलात के भी वही इंचार्ज हैं, और अगर जो कुछ बाकी तहकीकात को देखा जाए तो और भी बड़े मामलात के वो इंचार्ज हैं। एमकेएम का जो क्राइसिस है वो लंदन केसेस की वजह से ना सिर्फ बहुत कम्प्लिकेट हो गया है बल्कि एमकेएम की जो मुश्किलात हैं वो बैरून मुल्क बहुत बढ़ गई हैं। मुझे यूं लग रहा है कि अगर आप देखेंगे कि विद इन नेक्स्ट 6 अभी इल्ताफ हुसैन साहब की बेल भी खत्म होनी है, 14 अप्रैल को फैसला होना है, 14 तारीख को वो भी खत्म होनी है। अब देखना यह है कि क्या जो अच्छा इसमें एक और अहम जो मामला यह है कि पाकिस्तान के पास 2 लोग हैं। अभी जो मामला चल रहे थे हमने पाकिस्तान ने उनको उनके हवाले नहीं किया क्योंकि एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है।
کالومن بینٹ جونز نے یہ لکھا ہے کہ پاکستان نے یہ آفر کی تھی کہ یہ کسی ایسے ملک کے حوالے کر دیا جائے جن کے ساتھ آپ کی ایکسٹرا ٹریٹی ہے، وہاں سے آپ لے لیں، لیکن وہ بدنیتی میں آ جائے گا، وہ ایویڈنس کلیکٹ نہیں ہوگا، اس لیے برٹش اس کو اگر وہ لوگ بھی ادھر چلے گئے تو پھر مزید لنڈن میں ایم کیو ایم کی پرابلمز. رائٹ. خالد مقبول صاحب، کتنا سیریس کرائسس چل رہا ہے ایم کیو ایم کے لیے سیاسی لحاظ سے، اور یہ الیکشن جس میں آپ جا رہے ہیں اب 246 کا، لوگ کہہ رہے ہیں شاید آپ بائیک آؤٹ کر دیں گے، لیکن اب الیکشن میں تو حصہ لے رہے ہیں نا اس میں، کیونکہ آپ میں پریشر تو بہت ہے، آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوئی ہوئی ہے اس وقت مبینہ طور پہ. دیکھیے کامران جو بہت سارے لوگ خواہشات رکھتے ہیں ان کو ایسی بہت ساری خبریں پہلے بھی ملتی رہی ہیں. 19 جون 1992 کا آپریشن جو ہے وہ ایم کیو ایم کے سائز سے کئی گنا بڑا تھا، اور جتنا کھل کے ہوا ہے تو ایم کیو ایم کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا. دیکھیں جو عوام، جن کی جڑیں عوام میں ہوتی ہے نا، ان سے مکالمے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہوتا ہے. یہ جہاں تک تعلق ہے برطانیہ کا، ہاں یہ ہمارے لیے پریشان کون ہے کیونکہ ایک مقدمہ بنا ہے، لیکن ہمیں اطمینان یہ ہے کہ وہاں کا جو نظام انصاف ہے وہ بڑی حد تک مضبوط ہے اور شفاف ہے، تو ہمیں وہاں سے تو انصاف ملے گا. اس کی بنیاد پر یہاں پر جو افواہوں کا بازار گرم کر کے، دیکھیں نا ایم کیو ایم کا 19 جون 1992 کو ہمارے پاس سے جیناپور کا نقشہ نکال دیا گیا. آئی ایس پی آر نے سیکنڈ ڈے اس کی تردید کر دی، لیکن اس کے باوجود کئی سال تک اس کا چھاپ ہمارے پاس لگی رہی. تو یہ جو امپیکٹ ہے اس کا میڈیا کے ذریعے، یا وہ ایم کیو ایم کے لیے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیتا ہے، لیکن کیونکہ ہم عوام میں رہتے ہیں تو ان سوالات کا جواب بھی دے پاتے ہیں. جہاں تک 246 کا معاملہ ہے، یہاں تو الیکشن ہو رہا ہے، الیکشن کے نتائج سے سب کو اندازہ ہو جائے گا ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی. دیکھیے بہت عرصے سے کہا جاتا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کا پرسپشن جو ہے اس کا مسئلہ ہے، ایم کیو ایم کا پرسپشن کا مسئلہ ہے. بھائی ایم کیو ایم جہاں رہتی ہے، بس رہی ہے، سانس لیتی ہے، جہاں کے لوگوں سے 24 گھنٹے کا اٹھنا بیٹھنا ہے، انہوں نے تو ایم کیو ایم کو برسہ برس سے 30 سال سے نہیں چھوڑا ہے. اب اس کے دلیل یہ دیتے ہیں جی وہ خوف کی بنیاد پر، ڈر کی بنیاد پہ وہ لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں. جناب کراچی کے لوگ ایسے نہیں، ایم کیو ایم کیا بیچتی ہے، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے، بڑے بڑے آمروں کے سامنے کھڑے رہے ہیں. ہمارا جو عوام کے ساتھ، کیونکہ ہم اسی طبقے کے لوگ ہیں جس طرح، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا خالد صاحب. تو ہم بالکل ٹھیک، میرا بتانے کا مقصد یہ جو ہمارا درد کا رشتہ ہے عوام کے ساتھ، اس کو بار بار ڈر کا رشتہ ثابت کرنے کی کوشش کی. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل یہ بڑی زیادتی کر رہے ہیں ہم خود پاکستان کے ساتھ. رائٹ. شاہد لطیف صاحب، یہ سوال اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت یہ آپریشن جس طرح کر رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی ہے مبینہ طور پر. خواہ سہولت مرزا کی ویڈیو کا باہر آنا ہو، سہولت مرزا کی اہلیہ کی ایم کیو ایم کے خلاف میڈیا کے اوپر آنا ہو، یہ سب لگ رہا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا پتہ صاف کر دیا جائے. پھر ریفرنس یہ بھی دیا تھا کہ 90s میں بھی جو آپریشن ہوا تھا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ یا فوج نے صفایا کرنے کی کوشش کی. شاہد لطیف صاحب، آپ بھی فورسز میں رہے ہیں، ایم کیو ایم ہماری جماعت ہے، پاکستان کی جماعت ہے، ملیٹنٹ ونگ کسی کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک چھوٹا اقلیتی گروپ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ایسا تاثر ہے کہ یہ بات صحیح ہو سکتی ہے کہ ایم کیو ایم سے کوئی نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، کہ ان کو ہی ختم کرنے پہ درپے ہو جائے؟ دیکھیں، یہ اس طرح کی افواہیں تو بہت مرتبہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جنم لے لیتی ہیں. افواج پاکستان، ایجنسیز، اسٹیبلشمنٹ، آپ بڑے عرصے سے اس طرح کی افواہیں سنتے آئے ہیں. جہاں کہیں کسی کو موقع ملتا ہے تو بڑا آسان ہے کہ افواج پاکستان کے نام پہ کوئی بات کر دیں. ایون آپ کا جو جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ ہوا اس کے اندر کس کس طرح کی بات کی گئی. تو یہ تو خیر اس بات کو آپ ایک طرف رکھیں. جو دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت کیا ہے. یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ نے کراچی میں جو ایک بینچ بھیجا اور اس نے اپنا فیصلہ دیا، اس کے اندر ملیٹنٹ ونگز کی بات نہیں کی گئی؟ کیا سیاسی پارٹیوں کے عسکری ونگز کی بات اس میں کلیئرلی کی گئی یا نہیں؟ کن سیاسی پارٹیوں کے نام تھے؟ ہم نے اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا. اب وقت کے ساتھ ساتھ خود ہی انہی سیاسی پارٹیوں نے شامل ہو کے، خاص کر ایم کیو ایم نے لیڈ لی تھی یہ کہنے میں کہ جناب فوج کو لائیے، رینجرز کو لائیے اور کراچی میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا صفایا کریں. تو اگر یہ امپریشن اس وقت ان کے ہاں ہے کہ جی فوج یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑی ہے، تو یہ تو ابھی کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. جب فوج کو شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ فوج کے جو محب وطن جرنیل ہیں وہ سامنے آئیں اور ملک میں ماشاء اللہ لگا دیں. دیکھیں، یہ بہت بڑا تضاد ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو ہو رہا ہے وہ کیا ہے.
کیا وہ حقائق کی بنیاد پر مبنی نہیں ہے؟ اور اس کی مزید کیا تحقیق اور تفتیش نہیں ہونی چاہیے؟ اگر چھاپا ایک جگہ پڑا ہے، اس میں اسلحہ برآمد ہوا، اس میں مجرم برآمد ہوئے، تو اس کو یعنی آپ کارپیٹ کے نیچے ڈال دیں اور کہیں کہ چھوڑ دیں اس بات کو؟ یہ تو حقیقت ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ اس بنیاد پر یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئی ہے، اور خاص کر یہ بھی ثابت ہونا کہ ملیٹنٹ ونگز ہیں، ہم نے ایکشن نہیں لی، اب ایکشن کا اعادہ کیا گیا ہے اور ارادہ کیا گیا ہے، خاص کر جب سے دہشت گردی نے جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر دی، تو پھر اس معاملے کو آگے چلنے دیا جائے۔ اس کا جواب کیا ہمیں ریومر مانگرنگ سے دینا ہوگا؟ اس کا جواب کیا ہمیں بیانات سے دینا ہوگا، سخت بیانات دے کے؟ کیا اس کا جواب ہمیں اس چیز سے دینا ہوگا کہ پریس کانفرنسز کر لیں؟ نہیں، اس کا جواب ہمیں عدالت میں دینا چاہیے، ایک ڈیو پروسیس آف لا ہونا چاہیے۔ جو بھی کسی کا شکوہ ہے، شکایت ہے کہ جی یہ شاید صحیح طریقے سے، اور جہاں تک آپریشن کی بات ہے، آپ مجھے بتائیے لیاری میں آپریشنز نہیں ہوئے؟ ٹھیک ہے جی، کیا وہاں پہ جو گڑھ ہے وہ پی 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 کا نہیں ہے؟ کیا جو کلعدم جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں، ان کے خلاف آپریشنز نہیں ہوئے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں نیوٹرل ہے، عدالت میں اس کے فائنل فیصلے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے ناجی صاحب، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صاحب ابھی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو برطانیہ میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی اتنا قابل تحسین کام نہیں ہو رہا، آبویسلی ان کی اریسٹ ہو رہا ہے، بیل ہو رہی ہے، چھاپے پڑ رہے ہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انہیں انصاف کی توقع ہے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، لیکن یہاں پر جب پاک افواج یا حکومت وقت جو آپریشن کرتی ہے تو اس کے متعلق ایم کیو کا موقف ڈفرینٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایک ہمارا پولیٹیسائز آپریشن ہو رہا ہے، ہمیں لسانیت کی بنیاد پر ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارا امیج ٹارنش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناجی صاحب، آپ دونوں چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ برطانیہ کا آپریشن کریڈیبل ہو سکتا ہے اور پاکستان کا آپریشن کریڈیبل کیوں نہیں ہے؟ کیا فوج جو ہے وہ انہی کاموں میں لگی ہوئی ہے ہماری خدا نخواستہ کہ پارٹیز کو ختم کرے آپریشن کے نام پہ؟ دیکھیے، جہاں تک برطانیہ کے قوانین کا تعلق ہے، وہ تو وہیں کی روایات کے مطابق، وہیں کے کلچر کے مطابق نافذ العمل ہوگا۔ جی، یہ اب میں اگر چاہوں کہ میرے طریقے سے نافذ العمل ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ ان کو عادت بدلنی پڑے گی، وہ اپنی عادت نہیں بدلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب آ جائے یہاں پر، تو یہاں پر جو ہمارے کسی بھی چیز کی معاف کیجیے کریڈیبلٹی رہی ہی نہیں ہے، نہ حکومت کی اور نہ سیاستدانوں کی۔ آپ جتنے بھی سیاستدان آپ کے سامنے ہیں اس وقت، جتنے بھی میدان عمل میں ہیں، آپ کسی ایک کو دیکھ لیجئے، اگر کسی ایک کی ساکھ بھی سردار عبدالرحمن نشتر جیسی ہے یا شہباز مزاری جیسی ہے یا قائد اعظم جیسی ہے تو میں کہوں کہ بالکل ٹھیک ہے جی، یہاں ان کے ساتھ 100% زیادتی ہو رہی ہے۔ یہاں پر دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی، نہ وہ 100% درست ہے نہ وہ 100% درست ہے۔ اسی لیے یہاں پر جب بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کسی شہری کے ساتھ ہو یا سیاستدان کے ساتھ ہو، آپ بتائیے جب کسی آدمی کو پولیس پکڑتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً مجرم ہوگا؟ سر لیکن وہاں تو ناجی صاحب قطع کلامی رینجرز اور فوج آپریشن کر رہی ہے، پولیس نہیں کر رہی۔ جی، یہاں فوج نے کس کس کو نہیں پکڑا ہوا جی؟ ٹھیک ہے، فوج نے بھٹو کو پھانسی لگائی، یہ کیا وہ ویگنا تھا؟ ساری دنیا کے قانون دان کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مرڈر تھا، جوڈیشل مرڈر تھا۔ رائٹ، تو یہ نہ کہیے فوج کا یا کسی ادارے کا تقدس یہاں اگر چھوڑا ہو انہوں نے تو پھر تو میں کہوں کہ یہ اس پر شک کرنا غلط ہے۔ سارے اداروں نے سب کچھ کیا ہوا ہے۔ چلو جی، اس کا جواب تو میں شاید لطیف صاحب سے بھی لوں گا اور باقیوں سے بھی لوں گا کہ کیا فوج جو ہے اس کا آپریشن بھی ہمارے ہاں غیر جانبدار اس لیے ہو سکتا ہے کوئی ٹریک ریکارڈ ایسا ہے، ناجی صاحب فرما رہے ہیں، بھٹو صاحب کو ریفرنس بھی دیا ہے۔ واپس آئیں گے تو میں نے خالد مقبول صاحب سے ایک چیز اور بھی پوچھ لی ہے کہ انور صاحب جو ہے وہ ان کے متعلق مزاحمت رائے آتی رہی ہے کہ وہ انڈیا کے ہیں، انڈیا بورن ہے، پھر بھی الطاف صاحب کے قریب ہیں، یا کوئی اور ان کا انٹروڈکشن ہے کیا، ان کا بیک گراؤنڈ کیا، وہ کتنا کلوز ہے ایم کیو ایم سے جو آج اریسٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہ بھی خالد مقبول صاحب سے پوچھیں گے ویورز۔ واپس آتے ہیں مختصر وقفے کے بعد۔ ایک امیج جو ہوتا ہے ویورز بیسکلی وہ ریئلٹی سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ اگر متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن جو ہے یا ان کے جو ریڈز پڑنی ہے وہ شفاف نظر نہ آئیں تو اس کی ساری کریڈیبلٹی اور اس کا سارا مقصد جو ہے وہ گر جائے گا۔ لیکن جس طرح ناجی صاحب کہتے ہیں فواد صاحب کہ بیسکلی فوج نے اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تو گناہگار نہیں تھے نا، ان کو لٹکایا، تو یہ اگر ایم کیو ایم کا کنسرن ہے
کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے زیر نظر جو ماتحت آپریشن چل رہا ہے ان کے لیے فیئر نہیں ہے، تو ایم کیو کا جائز یہ پھر ہوگا؟ نہیں، میرا نہیں خیال. نذیر ناجی صاحب نے تو خیر فوج کو بالکل ہی ایک پلڑے میں تول دیا ہے، وہ ایسی مناسب نہیں ہے میرا نہیں خیال. ضیاء الحق کی فوج مختلف تھی، راحیل شریف کی فوج مختلف ہے، جنرل اشفاق کیانی کی فوج مختلف تھی، یہ فوج مختلف ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. چوہدری صاحب 4 مرتبہ آئین کس نے توڑا ہے؟ سر فوج دیکھیں نا، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ مجھے آپ بتائیے نا، آپ جنرل راحیل شریف کی، جنرل رضوان اختر کی، جنرل بلال کی کریڈیبلٹی کو جنرل ضیاء الحق کی کریڈیبلٹی کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر تو نہیں بات ہے نا. ہر وقت کا زمانے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے کہ اپنی ان کا ذکر نہیں آیا، نہ میں نے کیا ہے. جی یہی نا، میں بھی آپ کے پوائنٹ کو آئین کے خلاف جرائی کی ہے. ایگزیکٹلی، میں اسی پوائنٹ کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ ضیاء الحق صاحب کی فوج کا بیک گراؤنڈ تھا، یہ نہیں تھا. جو ایم کے خلاف ابھی آپریشن ہو رہا ہے، فرینکلی جو تینوں چاروں جرنیل ہیں، جنرل نوید مختار ہے، جنرل رضوان ہے، جنرل بلال ہے یا چیف آف آرمی اسٹاف ہے، چاروں کا کوئی کنسرن نہیں ہے ایم کے ساتھ. کوئی ان کی لڑائی نہیں ہے، ان کی زمینیں اکٹھی نہیں ہیں، ان کا پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح سے جو یہاں پہ باقی جو اس وقت آ رہے ایم نے خود کا ایک کرمنل ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے، الطاف حسین صاحب. جی میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی جی، پتہ نہیں چودھری صاحب کس طرف جا نکلے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا شاہد لطیف صاحب یہ ایشو ویسے خیر ناجی صاحب نے اس طرح کہا ہو یا نہ کہا ہو یا بالکل ہی نہ کہا ہو، لیکن ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کنسرن ضرور آتا ہے کہ جو آپریشن ہو رہا ہے یا اس وقت کا یہ ان کے ساتھ جانبداری برتی جا رہی ہے. تو پھر آبویسلی آپریشن تو رینجرز کر رہی ہے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ وفاقی حکومت ناقدین یہ کہتے ہیں ان کی تو رائے صرف ایک کٹ پتلی جتنی رائے ہے، سارا لیڈ تو فوج کر رہی ہے. تو ذمہ داری بھی فوج پہ آئے گی نا سر، اگر کوئی ان کی غیر جانبداری پہ حرف اٹھاتا ہے. جی شاہد لطیف صاحب. جی اگر غیر جانبداری پہ لفظ آتا ہے تو پھر ہی ان کی ذمہ داری ہے. آپ کے خیال میں جانبدار آپریشن ہے غیر جانبدار ہے ایم کیو ایم کے حوالے سے جو ہو رہا ہے 90 پہ ریڈ وغیرہ؟ نہیں، میں تو دیکھیں، میں تو اپنی رائے آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں. میں نے کہا کہ لیاری میں بھی ہو رہے ہیں، میں نے آپ سے کہا کہ کل عدم جماعتوں کے خلاف بھی ہو رہے ہیں. تو یہ والا جو منطق ہے یہ تو بالکل ہی بے بنیاد منطق ہے نا کہ صرف ایک کے خلاف ہو رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، ماضی کی بات کو دہراتے ہوئے یہ کہنا کہ آئندہ بھی غلط ہوگا، یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتا. ماضی سے سیکھتا ہے انسان اور آگے اپنی کریکشن کرتا ہے. جس ریفرنس ایک منٹ ناجی صاحب یہ میرا ایک منٹ ناجی صاحب یہ میرا وقت ہے، مجھے بات کر لینے دیجئے، پھر آپ کی ٹرن آئے گی، آپ کر لیجئے گا. میری بات سنیں، ہم نے بھی آپ کی بات سنی. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ماضی میں تو کوئی بھی سول حکومت ایسی نہیں تھی جس کو ٹینیور مکمل کرنے دی گئی ہو، تو لہٰذا ہم کہیں کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوتا رہے گا. ابھی پچھلی حکومت کو دیکھ لیں، اس نے 5 سال مکمل کیے. اگلی حکومت بھی اپنی جو ہے وہ جمہوری طریقے سے اپنی حکومت اس نے ٹیک اوور کی اور آگے چل پڑی. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ آج تک 9-0 پہ کسی نے چھاپا نہیں مارا، اس مرتبہ 9-0 پہ چھاپا مار گیا اور وہاں مارا گیا. اور یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف ماضی میں ہم نے وہ اقدام نہیں اٹھائے جو ہم نے اس مرتبہ اٹھا لیے. نارتھ وزیرستان میں کوئی حقانیز کو ٹچ کر سکتا تھا؟ ہم نے کیا، دنیا نے ایکنالج کیا. لہٰذا ماضی میں اگر ہم غلطی کرتے رہے تو ہم نے اس کا احساس کیا کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. پاکستان کے 136 بچے ان کا خون بہا دیا گیا، لہٰذا اس چیز کا ارادہ کر لیا گیا ہے کہ پاکستان سے یہ جو برائیاں ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، یہ خوفناک معاملے ان کو ہم نے ختم کرنا ہے. لہٰذا اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو ماضی کی ایک مثال دے کے یہ نہ کہیں کہ اس کی کریڈیبلٹی، اس کا جو اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا. ناجی صاحب آپ کے پاس جاؤں گا، خالد صاحب جی ناجی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی ہاں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ جو دوسروں کا کیا ہوا اس کا موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس پر کوئی اثر ہے. وہ اپنی کریڈیبلٹی یہ خود بنائیں گے، ان کے اعمال بنائیں گے. اور ابھی تک ان کا جو ہے، ابھی تک میرا خیال ہے کسی کو شک و شبہ نہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں اور یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہمیں دہشت گردی سے نکال رہے ہیں. تو ان پر تو کسی کو شک ہی نہیں ہے. میں تو مثال دے رہا ہوں کہ آپ اگر بنا امتیاز کہنا شروع کر دیں کہ یہ فوج پر آپ الزام ہی نہیں لگا سکتے، کیوں نہیں لگا سکتے؟ جی فوجیوں نے بھی کیا ہوا ہے. ہاں البتہ جو موجودہ ہے ان پر الزام لگانے کا میرے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہوگی بات. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے ماضی کی مثالیں سامنے لا کر کہ ان کو اطلاق موجودہ قیادت پہ ہو سکتا ہے فوجی پہ، تو اس کی اپنی میرا خیال ہے غلط لاجک ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. یار نے بڑا کلیریفائی کر دیا. خالد مقبول صاحب، آپ کی پارٹی مڈل کلاس پارٹی، بڑے بڑے اچھے لوگوں کی پارٹی ہے اور جنہوں نے نیچے سے گراس روٹ سے اوپر آئے.
یہ جو 9-0 پہ ریڈ وغیرہ پڑی اس کو پورا پاکستان دیکھتا ہے ایز اے غیر جانبدار کامران بھائی سر میں صرف ایک سوال پٹ کر لوں آپ سے بات کی جی میں سوال اسی کو پٹ کر لوں کہ آپ اس سارے واقعے کے بعد جب اس طرح کے ٹارگٹ کلرز پکڑے گئے آپ کے لیے بھی ایک شاکنگ بات ہوگی کہ 9-0 کے پڑوس میں یہ لوگ ہیں اور یہ کس طرح اگر آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ کے لیے بھی شاکنگ بات ہوگی. تو آپ نے اس کے بعد کبھی یہ سیلف انالیسس کیا ہے کہ ایم کیو ایم جیسی پارٹی جو کراچی کی قوت ہے مڈل کلاس کی پارٹی ہے اس کے اندر یہ اس کے آس پاس یہ لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ کیوں ہے کہ آپ نے اپنا سیلف انالیسس کیا کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے آئندہ فیوچر میں؟ آپ میری بات کو مکمل طور پہ سننا چاہیں گے نا میرا خیال ہے اس موقع پہ. دیکھیے یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. شاہد لطیف صاحب نے کہا کہ یہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ آپریشن شروع ہوا. یہ بھی صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ کے اندر مختلف جماعتوں میں پاکستان نہیں کہا نہ جانے کیوں کہ سندھ میں جو جماعتیں ہیں مختلف سیاسی جماعتیں ان کے ملیٹنٹ ونگ ہے. وہ جماعتوں کو کہا انہوں نے جماعت نہیں کہا. اب میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا کہ جماعت اسلامی جس کا ملیٹنٹ ونگ بتایا گیا ہے ان کے خلاف آج تک کیا کارروائی ہوئی, اے این پی کے خلاف کیا ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی, ہم نہیں مطالبہ کر رہے لیکن پوچھ رہے ہیں کیا یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ کراچی کے کرائم میں ٹوٹل ایم کیو ایم اور اردو بولنے والے انوالو ہیں؟ شاید نہیں چاہ رہی. میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. اب یہ بہت ضروری ہے کلیئر کرنا کہ جو 11 مارچ کو 9-0 پہ چھاپا مارا گیا, دیکھیے اس وقت جو ترجمان تھے چھاپا مارنے کے بعد انہوں نے 4 بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا یہ ایک انٹیلیجنس بیس آپریشن تھا, پہلی بات. دوسری بات انہوں نے بڑے واضح طور پہ کی کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر سے کوئی دہشت گرد برآمد نہیں ہوا. تیسری بات انہوں نے کہی کہ یہاں پر ہمیں کوئی مزاحمت نہیں ملی. اور چوتھا انہوں نے یہ بھی بڑی اہم بات کی کہ ایم کیو ایم نے تعاون کیا. ٹھیک ہے, اب جب یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر سے کوئی دہشت گرد نہیں ملا تو پھر یہ بار بار کیوں کہی جا رہی؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں 1000 گھر ہیں, اگر آپ کو کوئی 1 یا 2 کرمنل وہاں سے مل گئے تو بھائی ہماری تو کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے. یہ ایک یہ سیکیورٹی زون ہے جس میں ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس جگہ پر جہاں خالد صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے گا. جی آپ کا موقف تو آ گیا بالکل. یہ جو سولت مرزا کی وائف بڑا کلیئر بتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے بالکل ٹھیک. سولت مرزا کی وائف ہے وہ اوپنلی کہہ رہی ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے سولت مرزا صاحب, اور آپ فاروق ستار صاحب جیسے لیڈر جو تھے وہ 1-1.5 ہفتے تک ویڈیو آنے سے پہلے تک رابطے میں تھے. تو سولت مرزا کو جب آپ اون کرتے رہے ہیں اور اس کے بعد وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو یا تو ہم خدا نخواستہ فوج پر شک کر سکتے ہیں کہ جس طرح آپ ایم کیو ایم کی طرف سے آتا ہے کہ جی یہ ویڈیو نکلوائی گئی تو اشارہ فوج کی طرف ہوتا ہے, یا پھر ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں کہ سولت مرزا وہ کوئی اس طرح کی خدا نخواستہ کارروائیوں میں ملوث تھا جب وہ ایم کیو ایم میں تھا. آپ بتائیے کس پہ ڈاؤٹ کرے پاکستانی قوم, کیونکہ سولت مرزا پوری پاکستانی قوم کا مجرم ہے. جی یہ جواب بھی دے دوں گا, وہ بھی سن لیجیے گا ورنہ وہی بات رہ جائے گی. پھر ہر ٹاک شو میں اٹھائی جا رہی ہوگی ایم کیو ایم پہ چھاپے پہ. سولت مرزا کے بارے میں پہلے بتا دیا کہ 98-99 کے دوران اس کو نکال دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, دوسری بات میرا نام بھی آ رہا تھا, میں نے تو آج تک اتفاق کی بات ہے حالانکہ کارکن رہا ہے, کہیں مجھے یاد نہیں کہ میں سولت مرزا سے کبھی ملا ہوں. ہاں اس کی فیملی مستقل یہاں آتی رہی ہے جی, اور اس کی خاص طور پہ جب ان کو مچ جیل ٹرانسفر کیا گیا ہے تو اس کی فیملی نے زیادہ آنا شروع کیا ہے کہ ان کو کسی طرح دوبارہ کراچی لایا جا سکے. تو ان کی فیملی جو درخواستیں لے کے آتی تھی وہ متعلقہ حکام جس میں گورنر صاحب بھی شامل ہے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی شامل ہے, ہم ان کی طرف ریفر کر دیے گئے تھے. اتنی سی بات ہے. اور میں ابھی گفتگو کو پھر اس پہ بڑھا دوں کہ آپ نے ان کے لیے اسٹرگل تو کافی کی ہے نا, تو آج جب وہ کنفیشن کر رہا ہے قتل کی تو اس کی ذمہ داری جماعت کے اوپر آئے گی یا آپ سمجھتے کہ نہیں ان کو ذاتی جناب علی ان کو تو سزائے موت ہو چکی ہے نا. جی جی, پھر سزائے موت کا جس کا بلیک وارنٹ نکال دیا گیا ہو, آپ 5 گھنٹے پہلے اس کو جو بھی لکھ کے دیں گے بھائی پڑھ دو, تمہاری زندگی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. لکھ کے دیا میرا خیال ہے ہر شخص, نواز شریف صاحب نے, جنرل راحیل شریف صاحب نے. دیکھیے میں تو حکومت نہیں ہوں نا, کسی نے لکھ کے دیا ہے نا. اگر نہیں بھی لکھ کے دیا ہے تو یہ کس قانون کے تحت اس کو 5 گھنٹے پہلے یہ سہولت فراہم کر دی گئی؟ کبھی ہوا ہے پاکستان میں ایسا؟ اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں پھر آ رہا ہوں. دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر سے اسلحہ نکلا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ اسلحہ لائسنس ہے. اچھا دو اور سنیے کامران, دو اور بات دیکھیے, اب میرا موقع ہے مجھے بولنے دیجیے. 2 روز پہلے یہ کہا گیا ہے, 2 روز پہلے ان اسلحہ کی فورینسک رپورٹ آئی ہے کہ یہ کسی بھی دہشت گردی میں کسی واردات میں استعمال نہیں ہوئے.
मीडिया में कभी ये बात नहीं उठाई जा रही। जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई बड़ी अहम है कि जो असला 90 से बरामद हुआ है या एमक्यूएम के पास से बरामद हुआ है, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ये आ गया ना मौके, आपका इसको हम टेकअप करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक पे कहा जा रहा है आपका मौके पर आपका पॉइंट बड़ा खुला के आ गया और इसमें मजीद भी बात करेंगे। फवाद साहब के पास भी आऊंगा मैं, ब्रेक के बाद लेकर आऊंगा वापस, व्यूअर्स ब्रेक में वापस आते हैं। वेरी वार्म वेलकम बैक। वक्त की बड़ी किलर फवाद साहब, खालिद मकबूल साहब का मौकफ है कि 90 का असला जो है और ये तमाम चीजें एक पुटअप की गई है, इनका मौकफ है इसके में उसको नहीं खालिद मकबूल सदीकी साहब का बड़ा एहतराम है, लेकिन वो बंदूक लेके पीछे खड़े हो जाए और कहें कि जो मैंने कहा है मनवान मान लो, तो फिर ही मैं मान सकता हूं, वरना तो जाहिर है इतनी एविडेंस सामने है हमारे कि उसको नहीं माना जा सकता जो बातें उन्होंने की हैं। देखिए जो वहां पे रेड हुई है उसमें 26 टारगेट किलर्स पकड़े गए, 27 लोग पकड़े गए जो मल्टीपल FIRs में थे। वहां पे जो असला पकड़ा गया उसमें जो क्लाशनकोव्स हैं या जो स्नाइपर्स हैं, उनके अलावा उसमें लेजर गाइडेड जो थी फाइंडर्स जिनको कहते हैं वो पकड़े गए। हमारा नहीं है, वो ला के रखेंगे। तो वीडियोज है ना सामने, अब हमें बेवकूफ समझे तो फिर गलत बात है, या तो पूरी कौम अंधे हैं या बेवकूफ है, फिर यही बात है ना। ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली आप मुतासिब हैं, आप बेवकूफ सर मुतासिब नहीं, खालिद साहब ऐसे ना करें ना, सारे वीडियोज हमारे सामने, कोई कलेक्शनकोफ नहीं दिखाई गई है। वो जो असला यहाँ से मिला है तमाम लाइसेंस है, कलेक्शनकोफ भी लाइसेंस होती है जनाब। लियाकताबाद का जो सेक्टर इंचार्ज था वो इल्ताफ हुसैन साहब की जो बहन है उनके ऊपर घर पे किराएदार के तौर पे रह रहा था, उसको अरेस्ट किया गया। इतनी एविडेंस है, फैसल मोटा वगैरह कहां से पड़ेगा? देखिए आपको यही पता नहीं है, लियाकताबाद का कोई सेक्टर इंचार्ज वहां से गिरफ्तार नहीं हुआ, वहां से कोई शख्स गिरफ्तार नहीं हुआ है। गिरफ्तारी नहीं हुई है, जो टेलीविजन वगैरह पे चल रहा था ये तो करेक्टर्स थे सारे। तो फिर वो नहीं आया ना, आप जैसे अधूरे, वो हेडक्वार्टर आधा सच भी, आधा सच जो है मुकम्मल झूठ। खालिद साहब बात यह है कि आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन MKM का जो मौकफ है वो आप हमें ये समझ के तो ना देना कि आप सुनना नहीं चाह रहे ना, आप सुनना नहीं चाह रहे सामने। अच्छा दाजी साहब को मेरे भाई, मेरे एविडेंस देखें, एविडेंस तो ये भी थी कि आपने हमारे पास से वो निकाला था जिनापुर का नक्शा, अभी 2 रोज पहले जिनापुर दिखाने वाले आसिफ हारून साहब ने कहा है कि भाई मुझ पर डाल दिया था नसीर अख्तर ने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हमारे टॉर्चर भाई एक मिनट, कुछ 92 में एक सेकंड सिर्फ मैं नाजी साहब का मौका भी। जी नाजी साहब। हाँ जी, बस ये जिस तरह फरमा रहे हैं तो ये एकदम क्यों नहीं कह देते कि वो हमारा हेडक्वार्टर ही नहीं था? जी किस्सा खत्म करें। कौन सा हेडक्वार्टर नहीं? वो खालिद साहब वो कह रहे हैं कि तो आप आपको हेडक्वार्टर नहीं था 90 बहरहाल नहीं मेरे भाई वहां से कोई नहीं पकड़ा गया। ये आप दोबारा वीडियो देखें, उस वक्त जो शायद लतीफ साहब योर लास्ट तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग नहीं देखिए फिर से वही बहस चल पड़ी। कोई कारकुनान पकड़े गए। देखिए आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। जब ये कहा गया कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, 5 लोगों के लिए 112 लोग क्यों पकड़े गए? फिर शायद लतीफ साहब यहाँ बैठे हैं, इनसे पूछिए क्या ये पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि पाकिस्तान में नेटो का कोई असला कराची के और मजेदार नहीं है, ये मजेदार नहीं है। देखिए ये हाजिर होंगे।